बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सभ खां पहिरां पाकिस्तान ऐं बांग्लादेश जे विच में हिन वक़्तु जेका सीरीज़ हली रही आहे। पहिरीं टेस्ट मैच में पाकिस्तान कामयाबी हासिल कई, जॾहिं त ॿी टेस्ट मैच आहे अॼु उनजो टियों ॾींहुं हुयो, पर अॼु बि जेको मैच आहे उहा बारिश जी नज़र थी वई। अॼु को ॾींहुं बि हिकु बि बॉल न हलियो। उन खां अलावा जेका पाकिस्तान जी हिन वक़्तु पोज़ीशन आहे, पाकिस्तान 188 रन्सूं ठाहियूं आहिनि, उन ते ॿ खिलाड़ी आउट आहिनि ऐं 3 ॾींहं जेको आहिनि उहे पंहिंजी पुॼाइण ते पहुची चुका आहिनि। मतिलबु हीअ टेस्ट बि ड्रा थियण वञी रही आहे। उन खां अलावा पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 जे हवाले सां, जंहिंजो जेको मेलो आहे उहो 27 जनवरी 2022 ते शुरू थींदो। उन खां अलावा इवेंट में जेके मैचूं आहिनि उहे कराची ऐं लाहौर में खेॾियूं वेंदियूं। इफ़्तिताही जेके मैचूं आहिनि 15 उहे कराची में, उन खां पोइ 19 मैचूं लाहौर में खेॾियूं वेंदियूं ऐं मुल्तान सुल्तान ऐं कराची किंग्स में पहिरीं इफ़्तिताही मैच जेका आहे उहा खेॾी वेंदी। उन खां पोइ पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं वेस्ट इंडीज़ ऐं पाकिस्तान जे सीरीज़ जे हवाले सां, जिते 3 वनडे ऐं 3 T20 मैचूं वेस्ट इंडीज़ ऐं पाकिस्तान खे खेॾणियूं आहिनि। वेस्ट इंडीज़ जी टीम पाकिस्तान पहुचंदी, जिते हुननि जो कप्तान आहे केरन पोलार्ड, हू बि इंजर्ड थी चुको आहे। हिन वक़्तु हिननि जो कप्तान आहे उहो बि हुननि सां गॾु न हूंदो आहे। उन खां पोइ हुननि जी टीम पाकिस्तान ईंदी आहे। निकोलस पूरन जेको आहे उहो हिन वक़्तु कप्तानी कंदे असांखे नज़र ईंदो। उन हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन में जेको स्क्वाड अनाउंस थियो आहे पाकिस्तान जो वनडे T20 जे लाइ, उन में शोएब मलिक, सरफराज़ अहमद, इमाद वसीम खे स्क्वाड मां ॿाहिरि कढियो वियो आहे, जॾहिं त हसन अली खे चयो वियो आहे त नॉन स्टॉप जेका हुन क्रिकेट खेॾी आहे पंहिंजी इंजरी खां पोइ, उन जे बाहिस हुनखे जेको आहे सो आराम ॾिनो वियो आहे। उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन खां अलावा जेको हिकिड़ो नज़रअंदाज़ थियण जो जेको सिलसिलो आहे, सिंधी रांदीगरनि खे न खणण जो जेको सिलसिलो आहे उहो बंदि त थियो, पर उन खां पोइ उहे स्क्वाड ताईं पहुचनि था, पर जेको आहे प्लेइंग 11 जो हिसो नथा बणिजी सघनि। उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ज़ाहिद महमूद पहिरीं मैच में न खेॾियो, ॿी मैच में बि ज़ाहिद महमूद खे न खेॾायो वियो, जॾहिं त असांजा जेके ॿिया 2 स्पिनर आहिनि उहे एतिरी का ख़ातिर ख़्वाह परफॉर्मेंस हुननि जी न आहे रही। उन जे बावजूद बि ज़ाहिद महमूद ॿी टेस्ट मैच में असांखे नज़र न आयो। ऐं उन खां पोइ पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं अंडर 19 जो जेको स्क्वाड अनाउंस थियो आहे वर्ल्ड कप जे लाइ अंडर 19 ऐं एशिया कप जे लाइ, उन में जेको टॉप विकेट टेकर आहे अंडर 19 जेको क़ौमी कप थियो हुयो, उन में आसिफ़ चांडियो, हुनखे बि जेको आहे स्क्वाड में नाहिल शामिल कयो वियो। ऐं आख़िर में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं जूनियर हॉकी टीम जे हवाले सां, त जूनियर हॉकी टीम जेका परफॉर्मेंस हुई उहा एतिरी ख़ासि न रही आलमी कप में, जिते पाकिस्तान जी जूनियर टीम जी 11हीं पोज़ीशन असां ॾिसूं था, त 11हीं पोज़ीशन ते पाकिस्तान जी टीम रही आहे। ओवरऑल पाण हिननि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं हिननि ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि रियासुद्दीन अहमद साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और सबसे पहले सर, ये जो तमाम टॉपिक्स हैं इन पर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हो या फिर 2019 का वर्ल्ड कप वो आप कवर करने गए, फिर एक बार फिर आप अभी रिसेंटली कवर करके आए हैं UAE में T20 वर्ल्ड कप, तो सबसे पहले इस तजुर्बे के हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जमशेद। देखें, जब भी आप किसी बैनुल-अक़वामी सतह के किसी भी इवेंट में जाते हैं, जैसे मैं ICC चैम्पियंस ट्रॉफी जो इंग्लैंड में हुई थी उसमें गया था, फिर 2019 में जो ICC वर्ल्ड कप हुआ वो भी इंग्लैंड में हुआ था, फिर अभी जो दुबई में ये वर्ल्ड कप हुआ T20, तो जब आप इस तरह के इवेंट्स में शिरकत करते हैं, तो जब आप बहुत सी चीज़ों को अपने सामने से देखते हैं, बड़े प्लेयर्स को, बड़े ऑफिशियल्स को, वहाँ पे शायकीन के रवैये को और इंटरनेशनल जो मैनेजमेंट होती है उसको, तो आप बहुत कुछ मतलब सीखते हैं और बहुत ज़्यादा आप तजुर्बा हासिल करते हैं। तो ये एक मतलब बड़ी अच्छी बात होती है। और जहाँ तक दुबई का जो T20 वर्ल्ड कप था, इसके हवाले से मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मजमूई तौर पर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, और किसी न किसी मैच में हमारे जितने भी खिलाड़ी थे जो उसमें शरीक रहे, उन्होंने कहीं ना कहीं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और 92 वर्ल्ड कप के बाद, जो कि मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान ने जीता था ऑस्ट्रेलिया में, तो उसमें पाकिस्तान ने आखिर के 5 मैचेस जीतने का कारनामा अंजाम दिया था। और ये पहला वर्ल्ड कप है जिसमें पाकिस्तान की टीम जो है शुरू के 5 मैचेस जीतने में कामयाब रही। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी। और सबसे अच्छी जो दुबई के हवाले से, जैसे आपने वर्ल्ड कप के मुतालिक बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी वो पहले मैच में थी, जब पाकिस्तान ने अपने रवायती हरीफ भारत को इबरतनाक शिकस्त दी और उनका गुरूर, तकब्बुर और घमंड जो है उसको खाक में मिलाया क्रिकेट के मैदान में। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी। फिर न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तान ने शिकस्त दी और उसका बदला लिया जब न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पे दौरे पे आई थी और 3-4-5 दिन रह के और बगैर सीरीज़ खेले हुए यहाँ से चली गई थी। तो ऑन द होल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। और मैं ये समझता हूँ कि देखें, जब कोई भी खिलाड़ी
चाहे किसी भी शोबे से खेल के ताल्लुक़ रखते हैं, जब वो अपनी मतलब कौमी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उनकी पूरी मतलब जो सोच होती है, उनके अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं कि वो 100% बेहतरीन परफॉर्मेंस दें। और कोई भी खिलाड़ी कभी ये नहीं चाहता कि उसकी तरफ से एक ख़राब परफॉर्मेंस निकल के सामने आए जो ज़ाहिर शिकस्त का सबब बने। तो मैं ये समझता हूँ कि खिलाड़ियों से गलतियाँ ज़रूर होती हैं, लेकिन हर मौके पे खिलाड़ियों को जो है सीखने के भी मौके होते हैं। जहाँ तक हम हारे हैं सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से, तो मैं ये समझता हूँ कि जो हसन अली का कैच हसन अली से ड्रॉप हुआ, अगर वो अर्ली स्टेज पे ड्रॉप होता तो शायद शायकीन उसको भूल जाते। और जब तक हसन अली ने जो यकीनन उन्होंने पूरी कोशिश की थी कैच लेने की, लेकिन खेल में अनफॉर्चुनेटली इस तरह के हो जाता है। खिलाड़ी कभी ये नहीं चाहता कि वो ख़राब उसकी तरफ से परफॉर्मेंस हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक हसन अली ने कैच छोड़ा था उस वक्त तक हम इन थे, हम जीत सकते थे। और शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने पास्ट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और ख़ुद उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ जो इब्तदाई मैच था उसमें बेहतरीन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था और मुस्तकबिल में भी उनसे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्को की जा रही थी। लेकिन जो मतलब जो पहला 6 लगा कैच ड्रॉप होने के बाद, अगर वो वहाँ पर स्लो बॉल कराते या अगर वो वहाँ पे यॉर्कर देते तो शायद मेरे ख्याल से सिचुएशन कुछ और होती, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है लेकिन जिस तरीके से प्रेशर को हैंडल करना चाहिए था शाहीन शाह अफरीदी उस तरीके से नहीं कर सके। हालांकि कैचेस ड्रॉप होते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, लेकिन उसके बाद 3 छक्के एक साथ कंटिन्यूअस वो मुझे लगता है ऐसा कि शायद जब कैच ड्रॉप हुआ है तो उस वक्त वो इस चीज को मेरे ख्याल से वो अपने ऊपर उन्होंने तारी कर लिया कि शायद हम शिकस्त खा गए। चले तो सर, ये मेंटल टफनेस लेवल का इससे ताल्लुक होता है। और मैं ये समझता हूँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि देखें जो आम मैचेस होते हैं तो वो खिलाड़ी और टीमें जीत के निकल जाती हैं। जब इतने बड़े मैचेस होते हैं और जब ये सिचुएशन आती है तो वहीं पर आपको अपनी चीज़ों को मैनेज करना होता है और इसमें जो है मेंटल टफनेस लेवल का बड़ा किरदार होता है। और यहाँ पर ज़रूरत होती है एक अच्छे साइकेट्रिस्ट की जो खिलाड़ियों को मतलब काउंसलिंग करता रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी पाकिस्तान टीम को एक अच्छे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है जो वक्तन फवक्तन एक तो वो टीम के साथ होना चाहिए शकील मुश्ताक तुम टीम के साथ हैं, वो उस तरीके से उनको गाइड करते होंगे कि खैर है कोई चीज़ नहीं, ऐसी चीज़ नहीं। उसके बाद जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ है वो चले गए बांग्लादेश, वहाँ पे उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देखें शकील मुश्ताक का मतलब एक अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर मतलब ये कि वो प्लेयर हैं। और फिर मैं ये समझता हूँ कि देखें जब से रमीज़ राजा ने पीसीबी के चेयरमैन बने हैं तो आप ये देखें कि खिलाड़ियों की जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी चेंज हुई है। तो ये बड़ा देखें, जब रमीज़ राजा ने मतलब ज़ाहिर है वैसे चेयरमैन जिम्मेदारियां संभाली थी तो उनको यके बाद दीगरे मतलब ऐसे हालात का सामना करना पड़ा था कि इंग्लैंड की टीम नहीं आई, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम नहीं आई, कोचेस जल्दी तब्दील हो गए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मतलब तमाम चीज़ों पर न सिर्फ काबू पाया बल्कि जो खिलाड़ियों की मतलब हमने देखी बॉडी लैंग्वेज खेल के दौरान और उनका मतलब जो उनका तरीक़ाकार था वो बिल्कुल पॉजिटिव। रमीज़ राजा के अंडर बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ी सी नज़र डालें इस वक्त जो पहला टेस्ट मैच हुआ उसमें जो हमारे स्पिनर्स थे नोमान अली हो गए या साजिद खान थे, दोनों ने इतनी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दी, कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। इससे पहले जब यासिर शाह टीम में होते थे तब ये कहा जाता था कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशन हो, एक लेग स्पिनर का टीम में होना ज़रूरी है। तो इस वक्त अगर आपकी टीम के साथ लेग स्पिनर मौजूद भी है तो आप उसको चांस क्यों नहीं दे रहे, क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? जाहिद महमूद टीम का हिस्सा क्यों नहीं बन पा रहे? देखिए जाहिद महमूद, मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, जाहिद महमूद वो है जिन्होंने डेब्यू पे T20 में 3 विकेटें हासिल की, आपने उनको वहां से निकाल दिया एक मैच खेलने के बाद, 3 विकेटें हासिल करने के बाद। वनडे में रखा, वनडे में नहीं खिलाया, फिर टेस्ट में रखा है, अब टेस्ट में भी अभी तक उनको टेस्ट कैप नहीं मिली। देखें जमशेद, जहाँ बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं तो वहाँ दर पर्दा बहुत सी चीज़ें जो हैं नेगेटिव भी चल रही होती हैं और वो इस तरह के ऐसे ग्रुप्स बने हुए होते हैं हाई लेवल पे भी और टीम के अंदर भी जो खिलाड़ियों को इस तरह से सपोर्ट करते हैं। जिस तरह से आपने जाहिद महमूद की बात की, जो इस तरह के प्लेयर्स होते हैं जब वो डेब्यू में मतलब इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दें तो वहीं पर ज़रूरत होती है कि जो मैनेजमेंट या सिलेक्शन कमेटी जो है उनके सर पर मतलब शफकत का हाथ रखे
اور ان کو مطلب ان کے مطلب ان کو سپورٹ کرے. وہی ٹائم ہوتا ہے جب کوئی کھلاڑی ینگسٹر کوئی اچھی پرفارمنس دیتا ہے کسی پہلے میچ میں, وہیں ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ اس کا مورال جو ہے بوسٹ اپ ہو اور وہ مزید بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کرے. اور جب آپ کسی اچھے کھلاڑی کو جس نے اتنی بہترین پرفارمنس دی اور ایک میچ کے بعد اس کی اچھی پرفارمنس دیکھنے کے باوجود آپ اسے بیٹھا دیں تو وہ ڈی مورلائز ہو جاتا ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کھلاڑی کی پرفارمنس کو خراب کرنے کا. تو آپ یہ نہ بھولیں کہ مطلب جہاں بہت ساری چیزیں اچھی ہوتی ہیں وہاں پہ لابی جو ہے پاکستان میں دنیا میں ہر جگہ چلتی ہیں, لیکن یہاں بدقسمتی سے زیادہ چلتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرٹ کا قتل اور نیت کی خرابی جو ہے وہ ٹیم کی شکست کا سبب بنتی, یہ نہیں ہونا چاہیے. زاہد محمود کے ساتھ یقیناً زیادتی ہوئی ہے. صرف زاہد محمود نہیں, اس کے علاوہ ایک اور پلیئر بھی ہے. ایک ہے پلیئر آصف چانڈیو, بالکل, تو وہ ان کا انٹیریئر سے تعلق ہے سندھ سے, وہ بھی بڑے اچھے پلیئر ہیں. جس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ دھانی کو موقع نہیں ملا جب انہوں نے اچھی پرفارمنس دی, اس کے 6 مہینے بعد ان کو موقع دیا. میرا کہنے کا مقصد چاہے وہ کوئی بھی پلیئر ہو, کسی بھی جگہ کا پلیئر ہو, سندھ کا ہو, پنجاب کا ہو, بلوچستان کا ہو, پختونخوا کا ہو, لیکن دور دراز کا ہو, وہ سب ہمارے کھلاڑی ہیں, پاکستانی کھلاڑی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب جو کھلاڑی اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کرے اس وقت ہی اس کو سپورٹ کرنے کی اگر ضرورت ان کو ہوتی ہے. اپنا کھلاڑی سمجھا جاتا تو اس وقت جو انڈر 19 کی ٹیم اناؤنس ہوئی ہے, جو ورلڈ کپ کھیلنے جائے گی, ایشیا کپ کھیلنے جائے گی, اس ٹیم میں اس کو نہیں رکھا گیا. حالانکہ رکھا جاتا وہ کیونکہ ہائیسٹ وکٹ اس وقت جو انڈر 19 ٹورنامنٹ ہوا ہے پاکستان میں, اس کے وہ پورے پاکستان میں ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ہے. دیکھیں مطلب یہ ایک بڑی مطلب ایک طرح کا آپ کہیں کہ ظلم ہے. اور مطلب جو انٹیریئر کھلاڑی ہوتے ہیں دور دراز کے, کیا کہیں گے آپ رمیز راجہ صاحب کے لیے, کیا کہیں گے کہ وہ تھوڑی سی روشنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر رمیز راجہ صاحب کو ان کو دیکھنا چاہیے اور یقیناً بحیثیت چیئرمین ان کے علم میں اس چیز کو ہونا چاہیے. اور اگر نہیں ہے تو ہم اس پروگرام کے ذریعے, اس آپ کے اس چینل کے ذریعے, آپ کے اس چینل کے توسط سے ہم ان کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ کائنڈلی ان چیزوں کو دیکھیں. یہ آپ کی مطلب بدنامی کا سبب ہے جب آپ اتنا اچھا کام کرنے جا رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے بڑا پازیٹیو سمت میں آپ گئے ہیں. رمیز راجہ نو ڈاؤٹ, جیسا ہم نے پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ وہ ساری چیزوں کو جانتے ہیں, دنیا بھر میں جاتے رہے ہیں, پڑھے لکھے ہیں اور مطلب بات کرنا جانتے ہیں. تو ان کو کم از کم اس طرف بھی نظر رکھنی چاہیے. اور میں ایک مطلب پھر نام ریپیٹ کروں گا کہ آصف چانڈیو جنہوں نے انڈر 19 میں مطلب ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ہیں اور ان کو نظر انداز کیا گیا. تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور کائنڈلی اس کو مطلب دیکھیں اور اپنی جو نیک نامی ہے اس میں اضافہ کریں. اس لیے کہ دیکھیں ابھی پاکستان کو بہت کچھ اچیو کرنا ہے. پاکستان نے حالیہ ورلڈ کپ میں اچھی پرفارمنس دی لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی ٹیم نہیں جیت سکی. لیکن اگر آپ میرٹ پہ آنے والے کھلاڑیوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کریں گے تو آگے پھر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. چلے سر تھوڑی بات کرتے ہیں. ویسٹ انڈیز کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے 3 ون ڈے 3 T20 کھیلنے کے لیے. کراچی میں وہ سارے میچز کھیلے جائیں گے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور اسپیشلی جو کپتان تھے ان کے وہ بھی انجرڈ ہو گئے ہیں, کیرن پولارڈ. دیکھیں جمشید, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ انگلینڈ کی ٹیم نیوزی لینڈ کی ٹیم چلی گئی, پھر انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ نہیں آئی, اور اب اس کے بعد اگر ویسٹ انڈیز کی ٹیم آ رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاکستان کے لیے ایک بڑی اچھی بات ہے. اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو ہے اس کی جو ریکارڈ ہے, ٹریک ریکارڈ, وہ بہت اچھا ہے. لیکن دیکھیں کوئی جو ٹیم کی قیادت کرتا ہے کسی بھی ملک کی, اور مطلب ایٹ دا 11th آور اگر وہ زخمی نہ مطلب ہو جائے اور وہ قیادت نہ کر سکے اور وہ ٹیم کے ساتھ نہ آئے تو یقیناً اس کا فرق ضرور پڑتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کرکٹ ہے وہ ایک پروفیشنل کھیل ہے اور جتنے بھی مطلب انٹرنیشنل ٹیم لیکن کیرن پولارڈ کی کپتانی میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے ریسنٹلی ورلڈ کپ کھیلا ہے, تو ورلڈ کپ میں کوئی انہوں نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس نہیں دیا, حالانکہ بڑے بڑے نام تھے ان کی ٹیم میں. دیکھیں یہ بیڈ پیجز آتے ہیں کسی بھی ٹیم پہ, لیکن آپ قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹیم جو ہے پھر آگے اگر کہیں سیریز کھیلنے جا رہی ہے تو وہاں بھی ہو سکتا ہے کہ جو ورلڈ کپ میں جس طرح سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا وہ شکست کی وجوہات سامنے رکھ کر انہوں نے تیاری کی ہوگی. اور اس کو اور جو سینئر ٹیم تھی, جو پوری ٹیم وہ لے کر گئے تھے, اس وقت وہ بہت سارے ینگسٹر ہیں جو اس وقت پاکستان آ رہے ہیں, تو ایک ینگ ٹیم ہے ان کی اور ان کو اتنا آسان نہیں لیا جا سکتا. بالکل نہیں لینا چاہیے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کھلاڑی آپ کے سامنے اس سے پہلے نہ کھیلے ہوں تو ان کے خلاف کھیلنا جو ہے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. جیسے آپ انڈیا کی ٹیم کو دیکھیں کہ ورلڈ کپ میں انہیں ہمارے کھلاڑیوں, ہمیں بھی نہیں پتا تھا ان کا, لیکن ان کو بھی ہمارے کھلاڑیوں کی پرفارمنس کا نہیں پتا تھا کہ ہمارے بالر جو ہے کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں, ہمارے بیٹر کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. اگر وہ ہم سے بائی لیٹرڈ سیریز کھیلتے رہتے تو شاید انہیں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت پتا ہوتا کہ مطلب کس طرح سے ہم ان کے خلاف کھیلیں, جس طرح سے انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ورلڈ کپ کی جو ان کی پرفارمنس تھی وہ الگ تھی، پلیئرز بھی ان کے مختلف ہیں، اور وہ پچز جو تھی اب پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے بھی نہیں ہوں گی یہاں پہ جو دبئی میں تھیں یا یو اے ای میں تھیں، اور ان کے لیے بھی نہیں ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کسی بھی بورڈ کے لیے کہ وہ اب نئے کھلاڑیوں کو کسی دوسرے بیرونی ملک دورے پہ بھیجے. اچھا یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہمیں بھی مطلب دیکھنا چاہیے. جیسے ہم ورلڈ کپ میں 14 کھلاڑی لے کے گئے، لیکن ہم نے نمیبیا اور اسکاٹ لینڈ کے خلاف بھی ان کھلاڑیوں کو چانس نہیں دیا جو ریزرو میں بیٹھے تھے. ہمیں کم از کم یہ سوچ کے چانس دینا چاہیے تھا کہ خدا نخواستہ اگر سیمی فائنل یا فائنل میں ہمارا کوئی جو مطلب 11 میں کھلاڑی ہے، 11 میں اگر وہ کوئی زخمی ہو جاتا ہے یا نہیں کھیل سکتا تو ہم اپنے کھلاڑی کو اعتماد دے سکیں اور اس کو جو 3 بیٹھے ہوئے ان کو کھلا سکیں. آپ یہ دیکھیں کہ رضوان جو تھے سیمی فائنل جو آسٹریلیا کے خلاف تھا اس میں وہ پوری طرح فٹ نہیں تھے، اس سے پہلے وہ بیمار تھے، اس لیے کہ ہمارا جو میڈیا باکس تھا بالکل پیچھے تھے. جب وہ وکٹ کیپنگ کرنے آتے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے، یعنی وہ بہت ہی کمزوری محسوس کر رہے تھے. گو کہ انہوں نے رنز بھی بنائے، بابر نے بھی بنائے، انہوں نے بھی بنائے، لیکن انہوں نے جس طرح سے سیمی فائنل میں رنز بنانے چاہیے تھے ارلی وہ نہیں بنائے. بہرحال لیکن یہ کہ وہ دونوں اچھے کھلاڑی ہیں، بابر اعظم اور رضوان بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. جو اسکواڈ اناؤنس ہوا ہے اگر اس پہ ہم ایک نظر ڈالیں تو اس میں شعیب ملک، سرفراز احمد اور عماد وسیم ان تینوں کو باہر کر دیا گیا ہے اسکواڈ سے، اور حسن علی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان کو نان اسٹاپ وہ کرکٹ کھیلے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو ریسٹ دیا گیا ہے. جی سرفراز بالکل. احمد اتنے ٹائم سے ٹیم کے ساتھ تھے، بینچ پہ تھے، اب فائنلی وہ باہر ہو گئے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کھلاڑی جو ہے نا ٹیموں سے ان کو ریسٹ بھی دیا جاتا ہے، باہر بھی ہو جاتے ہیں، پرفارمنس کے اندر بھی آتے ہیں، یہ تو ایک سلسلہ ہے چلتا رہتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کسی کھلاڑی کو آپ نہیں کھلاتے ہیں تو اس کو عزت اور باوقار طریقے سے مطلب آپ کو اس کی تشریح کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے کیوں نہیں کھلا رہے ہیں، کیا وجہ اس کی. دیکھیں یہ ہمارے سینئر کھلاڑی ہیں جتنے بھی آپ نے نام لیے، سرفراز کا، شعیب ملک کا اور عماد وسیم کا، یہ سینئر کھلاڑی ہیں اور انہوں نے بعض مواقعوں پہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی پرفارمنس دی ہیں. خود سرفراز جو ہیں جونیئر ورلڈ کپ کی فاتح ٹیم کے کپتان ہیں، پھر انہوں نے آپ کو آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2017 کی انگلینڈ کی جتوائی دی. تو یہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نہ کھیلیں تو ان کے ساتھ میٹنگ کریں، باوقار طریقے سے ان کو ایک روایت ڈالیں اچھی، جیسے دنیا کے دوسرے مہذب ملک میں ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو ریسٹ دیا گیا ہے یا ان کو ٹیم سے نکالا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کی جگہ آپ نے جن کھلاڑیوں کو چانس دیا ہے اگر واقعی وہ اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے. دوسرے جیسے آپ نے کہا مہذب معاشروں میں، وہاں پہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے اگر ہم مثال لیں، شعیب ملک کے بعد ڈیبیو کیا تھا اے بی ڈیویلیئرز نے، اور اے بی ڈیویلیئرز ریٹائر بھی ہو گئے لیکن شعیب ملک ابھی تک کھیل رہے ہیں. اور جب اے بی ڈیویلیئرز کھیلے وہ ایک لیجنڈ کے طور پہ ابھی تک کہلائے جاتے ہیں ریٹائر ہونے کے بعد. لیکن شعیب ملک جو اس سے پہلے کھیلے ابھی تک کھیل رہے ہیں، انہوں نے ابھی تک وہ لیجنڈ والا رقم نہیں لیا. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو کرکٹ کا جو اسٹائل ہے یا اسٹینڈرڈ ہے وہ اسی طرح کا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جہاں ایک خوش قسمتی ہے کہ ایک پلیئر جو ہے 12-14 سال سے کھیل رہا ہے، وہاں یہ ہماری بدقسمتی بھی ہے کہ ہم ان 12 اور 14 سالوں میں شعیب ملک کا کوئی نیم البدل پیدا نہیں کر سکے، یا اگر ہم نے کیا بھی ہوگا تو اس کو متواتر کانفیڈنس کے ساتھ ہم اس کو مواقع نہیں دے سکے. جو مطلب یہ کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جب کوئی کھلاڑی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہی وقت ہوتا ہے کہ آپ اس کو چانس دیں. اگر آپ اس کو 2-3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے لگائیں گے اس کے بعد چانس دیں گے تو وہ اس وقت ڈی مورلائز ہو جائے گا، اس کی جو اندر کی پرفارمنس ہے وہ ختم ہو جائے گی، نہیں دے سکتا. آپ نے بھی میدان میں اترتے ہیں، کھیلتے ہیں، ہم بھی مطلب میدان میں رہے ہیں، ہم ان فیلنگز کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب آپ اچھی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ کو بڑی توقع ہوتی ہے، امید ہوتی ہے کہ ہمیں چانس ملے گا، اور اگر اس وقت پہ آپ کو چانس نہ ملے تو پھر آپ کی اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اور آپ وہ پرفارمنس کا مظاہرہ نہیں کر سکتے. حسن علی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان کو ریسٹ دی گئی ہے. اگر ریسٹ دینا تھا ان کو تو پھر وہ بنگلہ دیش میں اس وقت ٹیسٹ میچز کیوں کھیل رہے ہیں؟ ٹیسٹ میچز میں ہم ان کو ریسٹ دیتے، T20 تو آپ ان سے کنٹینیو کرواتے نا. T20 میں کون سی ایسی حسن علی نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی ہے کہ آپ نے اس کو T20 میں ریسٹ دیا ہوا ہے؟ ریسٹ دینی ہے تو آپ ٹیسٹ میں ریسٹ دیں. T20 آپ ورلڈ کپ میں کیا کیا؟ پورا ورلڈ کپ حسن علی آپ کے سامنے تھا، یہاں پہ آپ اس کو T20 میں ریسٹ دے رہے ہیں. دیکھیں اس نو ڈاؤٹ کہ حسن علی بہت اچھے پلیئر ہیں اور مستقبل میں بھی تو اچھی ٹیسٹ پرفارمنس دے میچز میں وہ سکتے ہیں. زیادہ تھک جاتے ہوں گے نا، ٹیسٹ میچز میں ریسٹ لے رہے ہیں. جی ٹیسٹ میچز میں زیادہ تھک جاتا ہوتا بندہ، اس لیے مطلب ان وہاں پہ ریسٹ دیا جاتا. بالکل.
اصل میں میں آپ کو جیسے آپ نے ایک کپتان کا بیان سنا ہوگا، بابر اعظم نے کچھ دنوں پہلے ایک بات کہی تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ حسن علی کو ہاں میں باہر بیٹھا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں رسپیکٹ کرتا ہوں بابر اعظم کی، کپتان ہے ہماری ٹیم کے اور انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے، آئندہ بھی وہ دیں گے. لیکن کسی بھی کپتان کو کسی بھی کھلاڑی کے لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں سوچ نہیں سکتا. دیکھیں کسی بھی وقت کوئی کھلاڑی جو ہے کسی بھی وجہ سے نہیں کھیل سکتا، تو اگر آپ جب یہ بات کہتے ہیں نا تو پھر دوسرے کھلاڑیوں کی دل آزاری ہوتی ہے جن کو آپ ٹیم سے باہر رکھتے ہیں، باہر کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو آپ نے بات کی حسن علی کی، دیکھیں یہ لابیز ہوتی ہیں اندر، وہ ظاہر ہے ان کا کوئی کپتان یا جو سینئر پلیئرز ہوں گے ان کے لیے نرم گوشہ ہوگا، یا سلیکشن کمیٹی میں کچھ لوگ ہوں گے، ایک خاص پلیئر کے لیے ہوتا ہے، بعض پلیئرز کے لیے نرم گوشہ، تو مطلب اس کا یہ مطلب فائدہ اٹھاتے ہیں اور کوئی بات نہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی کھلاڑی آپ اگر سمجھتے ہیں کہ 16 یا 14 کھلاڑی میرٹ پہ ہیں تو ان کو چانس جو ہے وہ ضرور دینا چاہیے. اور کسی اگر کوئی ٹیم سے نہیں کھیل رہا ہے کسی وقت تو اس میں کوئی انہونی نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کو دیکھیں، وہ باقاعدہ ایک اچھی سیریز کے دوران بھی اپنے کپتان کو باہر بیٹھا دیتے ہیں، انہیں کوئی وہ نہیں ہوتا. چلیں سر تھوڑی سی اگر بات کر لیں کورونا ویکسین، جتنے بھی ویکسینیٹڈ لوگ ہیں، جتنے ویکسینیٹڈ تماشائی ہیں وہ آ سکتے ہیں، اور 100% کراؤڈ کی اجازت دے دی گئی ہے نیشنل اسٹیڈیم میں. اس کے بعد پھر PSL 7 بھی ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے 100% کراؤڈ ہوگا. تو یہ کتنا خوش آئند ہے PSL کے حوالے سے بھی اوورآل کیا کہیں گے؟ وہاں پہ کچھ پلیئرس بھی چینج ہوئے ہیں جن میں کپتان بن گئے عماد وسیم کی جگہ بابر اعظم. دیکھیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے پاکستان کی کہ حالیہ سالوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم جو ہماری سیکورٹی کے مسائل تھے وہ بھی مطلب الحمدللہ بہت اچھے ہو گئے ہیں. اور اس میں بلا شبہ ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کی قربانیاں، طالب علموں کی، ہمارے شہریوں کی قربانیاں شامل ہیں. اور اب پاکستان جو ہے انٹرنیشنلی مطلب یہاں پہ بڑے بڑے ایونٹ جو ہے وہ آرگنائز کرنے کے قابل ہو گیا ہے، اور دنیا نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ وہ یہاں آ کر کھیلیں گے. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو اور اچھی بات ہے. اور جس طرح سے اب آپ نے کہا کہ PSL 7 جو ہے یہاں پر ہو رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا سنگ میل ہم عبور کر رہے ہیں. اور یقیناً شائقین کے لیے بھی بڑا اچھا موقع ہوگا کہ، اور جن شائقین نے میں سمجھتا ہوں کہ ویکسینیشن نہیں کرائی ہے، میں خود ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ ویکسینیشن کرائیں اور ظاہر میچ دیکھ کے انجوائے کریں. اس لیے کہ یہ پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ میں PSL 7 جو ہے، جس طرح سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ 100% شائقین جو ہیں وہ گراؤنڈ میں آئیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوگی کہ وہ ویکسینیشن کرائیں. تو بالکل کرانی چاہیے، آنا چاہیے. جہاں تک آپ نے بات کی بابر اعظم کی کہ وہ کراچی کنگز کے اب کپتان ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابر اعظم جو ہے جس طرح سے گزشتہ حالیہ سالوں میں انہوں نے کپتانی کی ہے، اب ان میں تھوڑی سی میچورٹی نظر آ رہی ہے گی. خاص طور سے اس ورلڈ کپ میں دیکھیں گراؤنڈ کے باہر جو آفیشلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں طے ہوتی ہیں بلیک اینڈ وائٹ میں کہ اگر یہ سچویشن آئے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے، تو وہ مطلب گائیڈنس جو ہے باہر سے ہوتی ہے. لیکن بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کھیل کے دوران جہاں پہ آپ نے جو فریکشن آف سیکنڈز میں آپ کو ڈیسیشن لینا پڑتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. فیلڈ پلیسنگ ہو گئی، بالر کو چینج کرنا ہو گیا، یا بالر کو مشورہ دینا ہو گیا، یا بیٹر اگر کوئی ساتھ کھیل رہا ہے اس کو، یا فیلڈرز کو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کپتان کی اہلیت کو ظاہر کرتی ہیں. جس طرح سے جاوید میاں پاکستان کے کپتان ہوا کرتے تھے، جن میں یہ ایبلٹی ہوا کرتی تھی کہ وہ جس طرح سے مطلب موو کرتے تھے اور اپنے کھلاڑیوں کو مطلب بک اپ کیا کرتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بابر اعظم جو ایک دنیا کے بڑے اچھے بیٹر کے طور پہ ابھرے ہیں، ان کی جو بحیثیت کپتان جو مطلب اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی جو اپروچ ہے وہ بڑی پازیٹیو اور اچھی ہوتی جا رہی ہے. اور اس کا ریفلیکشن بھی آپ نے جو ہے ٹیم کی کامیابی کی صورت میں دیکھا ہے کئی موقعوں پہ. سر عمر اکمل کے حوالے سے تھوڑی سی اگر بات کریں، عمر اکمل کی واپسی ہوئی، وہ USA سے بھی چلے گئے تھے، وہاں پر ان کو کچھ خاص حاصل نہیں ہوا، پھر واپس آئے، قائداعظم ٹرافی کا وہ حصہ بنے، اور اب وہ PSL میں بھی ان کا نام آ گیا ہے. جی بالکل، PSL میں ان کا نام آ گیا ہے، اور انہوں نے اس بات پہ تعجب کا اظہار کیا ہے کہ ان کو گولڈ کیٹیگری میں مطلب ان کی تنزلی ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمر اکمل کا PSL میں کھیلنا جو ہے وہی بڑی بات ہے، اس لیے کہ جب وہ امریکہ گئے تھے تو لگ یہ رہا تھا کہ وہ شاید اپنی کشتیاں جلا کے وہاں پہ گئے ہیں اور پھر اب وہ امریکہ ہی میں سب کچھ کریں گے. لیکن دیکھیں ہر ملک کا اپنا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، اور کوئی بھی کھلاڑی جو ہے بہت جلدی وہاں کے مطلب حالات سے یا سسٹم سے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا.
تو یقیناً انہوں نے کوشش کی ہوگی, ماضی کے یہ اچھے پلیئر رہے ہیں, اور مستقبل میں بھی اگر یہ اپنی چیزوں کو بہتر طریقے سے سنجیدگی سے مینیج کریں تو ابھی ان میں اتنی کیپیبلٹی اور ایبلٹی ہے کہ وہ اس مطلب معیار کو چھو سکتے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال خوش آئند ہے اگر وہ عمر اکمل جو ہے وہ PSL 7 میں شریک ہو رہے ہیں, لیکن انہوں نے جو ہے گولڈ کیٹیگری ملنے پہ تعجب کا اظہار کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شائقین کے لیے یہ یقیناً جو نوجوان ہیں ہمارے لیے سر یہاں ان کے پر ابھی لیے PSL کے دوران وہاں پر ایمریٹس لیگ بھی ہو رہی ہے UAE میں, جی تو اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو جتنے بھی بڑے پلیئرس ہیں, کیونکہ وہاں پر پیسہ بہت زیادہ ہے, تو وہ سارے وہاں پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور PSL میں جو بڑے نام ہیں وہ اس وقت تھوڑے سے کم ہمیں نظر آئیں گے یا نظر آ رہے ہیں. تو اس کے لیے کیا پلان ہونا چاہیے؟ دیکھیں جمشید, آپ یہ پیسے کا کھیل ہے, کرکٹ کے اب تو ہر کھیل میں پیسہ ہے سوائے ہاکی کے. تو یقیناً دیکھیں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کم وقت میں جتنا پیسہ کما لے, اور اس میں پھر آپ کسی کو باؤنڈ نہیں کر سکتے. اور دیکھیں ہر کھلاڑی جو ہے آزاد ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کسی بھی طرح سے اس کو پابند نہیں کر سکتے. اس چیلنج کو کیسے نمٹے گا؟ دیکھیں اس کو اس طرح سے نپٹ سکتے ہیں کہ آپ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو بھی مطلب لیگ کراتا ہے, کنٹری کراتی ہے, کوئی بورڈ کراتا ہے یا کوئی مینجمنٹ کراتی ہے, تو اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ آپ قائم کریں, اور ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اپنا شیڈیول جو ہے کوئی ایسی ونڈو تلاش کریں کہ ان کے لیے بھی آسانی ہو اور آپ کے لیے بھی آسانی ہو. تو یہ میوچول انڈرسٹینڈنگ سے تو یہ چیز جو ہے وہ آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. ادروائز دیکھیں جہاں زیادہ پیسہ ہوگا, یہ انسان کی فطرت ہے, کسی کو جہاں زیادہ پیسہ ملے گا وہ ظاہر جائے گا, اس لیے جائے گا کہ اس کو اپنے بال بچوں کو دیکھنا ہے, اپنے گھر کو دیکھنا ہے, اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھنا ہے. تو اگر دنیا بھر کے پلیئرز اگر ایسا کر رہے ہیں تو اس میں کوئی اچھمبے کی بات سر نہیں ہے. کوئی دوست یہ بھی تجویز دے رہا تھا کہ جیسے پاکستان جتنی بھی ٹیمیں پاکستان آ رہی ہے, جہاں پر پاکستان کھیلنے جا رہا ہے, یا تو وہ اپنے مین پلیئرز باہر بٹھا دیتے ہیں جب ہم وہاں کھیلنے جاتے ہیں, یا پھر وہ جب پاکستان آتے ہیں تب وہ اپنے مین پلیئرز کو ریسٹ دے دیتے ہیں, اور جو ان کی چھوٹی ٹیمیں ہوتی ہیں وہی کھیلتی ہیں. پاکستان میں لاسٹ 1 ایئر سے تو یہی ہو رہا ہے. تو کیا پاکستان کو بھی اب یہی کرنا چاہیے کہ جب ان کی طرف کوئی سیریز ہو, جب ہم وہاں کھیلنے جائیں تو ہم بھی اپنے مین پلیئرز کو ریسٹ دے دیں, تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ بھائی کراؤڈ آپ کے پاس بھی نہیں آئے گا اگر ہمارے مین پلیئر نہیں آئیں گے, کیونکہ مین پلیئر سیریز میں نہیں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کراؤڈ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں جمشید, آپ کا کہنا خاصی حد تک صحیح ہے, لیکن دیکھیں پہلے تو آپ کو اپنی سے بنانی ہے, آپ کو دنیا میں اپنی پرفارمنس کو ثابت کرنا ہے. ثابت تو کر دیا نا ریسنٹلی جہاں پہ T20 ورلڈ کپ کھیل کے, وہ ورلڈ کپ میں ثابت کر دیا, لیکن اگر فائنل جیتتے تو آپ اور اچھے طریقے سے ثابت کرتے. دیکھیں جیسا میں نے پہلے کہا کہ ہر ٹیم اور ہر کھلاڑی کی خواہش ہوتی ہے گراؤنڈ کے اندر 100% دے, اور سب 100% دیتے ہیں. آپ کو کسی کی نیت پہ ظاہر ہم شک نہیں کر سکتے, لیکن کہیں نہ کہیں جو آپ کی پرفارمنس خراب ہوتی ہے یا تو تجربے کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے, یا مینٹل ٹفنس لیول کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے, یا آپ کی کمٹمنٹ کی وجہ سے وہ پرفارمنس آپ کی خراب ہوتی ہے. تو ہمیں اس جانب توجہ دینی چاہیے, اور جو آپ کی بات ہے وہ صحیح ہے. ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہم ایک دو کھلاڑی ضرور مطلب یہ کہ اپنے نئے سارے نہیں لیکن کم از کم جو آپ کی بات تھی کہ احساس ہونے, اور اس طرح سے ہم اپنے پلیئرز جو جونیئر ہیں, ینگسٹرز ہیں, ان کو بھی تیار کر سکیں گے, اور یہ میسج بھی ان کو دے سکیں گے کہ جی اگر آپ یہاں نہیں آتے تو ہمارے بھی مطلب سر ٹائم ختم ہونے والا ہے. آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا ہاکی کے حوالے سے. قومی جونیئر ہاکی ٹیم جو تھی ورلڈ کپ کھیلنے گئی, اور وہاں پر ہماری 11ویں پوزیشن آئی. اوور آل اس ورلڈ کپ کو آپ نے کیسے دیکھا, اور اوور آل پاکستان ہاکی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس ورلڈ کپ میں ارجنٹینا کی ٹیم جو تھی وہ پاکستان کے پول میں تھی, اور ارجنٹینا اور پاکستان کا جو میچ ہوا اس میں پاکستان کی ٹیم 4-3 سے آ رہی, اور اگر جو 1-2 گول ہم نے ٹرائی کیے تھے اگر وہ ہو جاتے تو ہم ارجنٹینا کو ہرا دیتے, ٹھیک ہے نا. تو اور وہی ٹیم جس سے ہم ہارے اس نے ورلڈ کپ جیتا. ورلڈ کپ ارجنٹینا اور بیلجیم کے درمیان ہوا, ارجنٹینا نے بیلجیم کو شکست دے دی, اور جرمنی اور بھارت کے درمیان تیسری پوزیشن کا میچ ہوا جس میں جرمنی نے بھارت کو شکست دے دی. جرمنی کی ٹیم وہ واحد ٹیم ہے جس نے اب تک 6 مرتبہ جونیئر ورلڈ کپ جیتا ہے. آسٹریلیا نے 2 مرتبہ جیتا ہے, بھارت اور پاکستان نے 1-1 مرتبہ جیتا ہے. پاکستان نے 1979 میں جونیئر ورلڈ کپ جیتا تھا, اور 93 میں پاکستان کی ٹیم رنرز اپ رہی تھی. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ پرفارمنس 11ویں ہے, تو ایشیا میں پاکستان کی اگر آپ رینکنگ دیکھیں نا جونیئر سینئر کی 5ویں رینکنگ ہے, اور ورلڈ میں اگر آپ دیکھیں پاکستان کی رینکنگ تو 17 یا 18 ہے. اور یہ بیلجیم اور جو آج یہ ارجنٹینا کی ٹیمیں, جب پاکستان پہلی سے تیسری پوزیشن پہ ہوتا تو یہی ٹیمیں 17 سے 18ویں پوزیشن پہ ہوا کرتی تھیں. دیکھیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی ایک وجہ جو ہماری جو پرفارمنس نیچے کی طرف آئی ہے نا, اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ
अर्ली 90s तक पूरे पाकिस्तान में 40-50 डिपार्टमेंट्स की टीमें हुआ करती थी, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स हमारे पास ज़्यादा थे, जॉब थी, लड़कों का कैरियर था, तो हमें नंबर ऑफ क्वालिटी प्लेयर्स भी ज़्यादा मिला करते थे। फिर उस वक्त हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती थी कि दुनिया की टीमें जो हैं हमसे खेलना पसंद करती थी, और हम जब जाते थे तो वो हमको हाथों हाथ लेते थे। लेकिन जब हमारी परफॉर्मेंस जो है बतदरीज ख़राब होती गई, और जो नौजवान खिलाड़ी जॉब और कैरियर की वजह से जब हॉकी की तरफ नहीं आए, तो उसकी वजह से हमारी इंटरनेशनली परफॉर्मेंस खराब होती गई। और फिर उसकी एक वजह और भी थी कि जो सिक्योरिटी के गुज़िश्ता सालों में मसाइल रहे, तो दुनिया की टीमों ने यहाँ पर आना बंद कर दिया, जिसकी वजह से हमारी जो जूनियर सीनियर टीमों को वो एक्सपोजर नहीं मिला, वो एक्सपीरियंस नहीं मिला जो इतने बड़े बड़े मतलब ये कि इवेंट्स के लिए दरकार होता है। तो लेकिन मैं सर समझता हम हूँ क्या कहेंगे, जब हमारी सीनियर टीम ही कुछ नहीं कर पाएगी तो जूनियर के हवाले से हम क्या बात करेंगे सर? बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें जी। कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है और हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन हमारा सिस्टम और तरीक़ेकार अगर सही हो जाए और बैनुल अक़वामी सतह पर हमारे लिए कोई अच्छे हालात हो जाएं, जैसे कि अल्लाह के फजल से हो रहे हैं, और हमारी बाहर की टीमें यहाँ इंशाल्लाह आएंगी और हमारी भी टीम जाएगी, तो बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम एक मरतबा फिर उस जो माजी का तुरा इम्तियाज़ था हॉकी का, वो एक मरतबा फिर वापस आएगा। और जिस तरीके से लोग इस वक्त क्रिकेट को फॉलो करते हैं, इसी तरीके का हॉकी को भी फॉलो करें, इंशाल्लाह ऐसा वक्त जरूर आएगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, असांजे प्रोग्राम में स्पोर्ट्स बॉक्स जो वक्त ते पंहिंजे पुॼाणे ते पहुचे थो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।